इलेक्शन कमीशन के पास जाना है नहीं जाना है इकट्ठे नहीं, अब पार्टियां खुद फैसला लेंगी। वहाँ जब ये गए उधर प्राइम मिनिस्टर से मिलने के लिए, वहाँ गुपकार अलायंस नहीं गई। मैंने कभी कब्रिस्तान का रास्ता बच्चों को नहीं दिखाया, गोली का रास्ता नहीं दिखाया, जेलों का रास्ता नहीं दिखाया। यहाँ ये डरते हैं सियासी लोग बात करने से। यहाँ जम्मू कश्मीर के लोग बेताब हैं कब यहाँ इनकी अपनी सरकार कायम हो। पार्टी क्या चाहती है? हमारी इलेक्शन चाहते हैं या स्टेट? बात इसमें हमें कोई कहे किसी की बी टीम, कोई कुछ नाम दे, नामों से अपनी पार्टी डरने वाली नहीं। ओवरऑल आप सब लोग इसके रेस्पॉन्सिबल है जो भी कश्मीर में हो रहा है, जो आप कह रहे हैं कि यहाँ पे ठीक नहीं है, यहाँ नौजवानों के साथ ने इस्तेसाल किया गया। मैंने पीडीपी बनाई थी, उस वक्त पीडीपी बनाने का यही मकसद था कि लोगों को गलत रास्ते पर न लगाए, लेकिन पीडीपी बिल्कुल नेशनल कॉन्फ्रेंस के नक्श कदम पर चली तो गुलाम हसन मीर उससे आउट हो गया। आज गुपकार अलायंस को होश आ गया। हमने कब यह ऑफर उनको की थी, कम लेट अस जॉइन हैंड्स एंड आस्क फॉर द स्टेटहुड। आज इनको होश आ गया। आपका कहने का मतलब है कि हालात अंदर से ठीक नहीं है? यस वी बिलीव इन इट। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुशामदीद है आपका कश्मीर न्यूज़ ब्यूरो में। 5 अगस्त 2019 के मरकज़ी सरकार के तारीखी फैसले के बाद जम्मू कश्मीर के हवाले से मरकज़ी सरकार ने 24 जून को एक पहली इस तरह की पॉलिटिकल डेवलपमेंट की कि यहाँ की जो मेन स्ट्रीम जमातें हैं, उनके जो लीडरान हैं, उन्हें मदऊ किया, यानी पहली बार उन्हें इनवाइट किया। और इस हवाले से मुख्तलिफ सियासी जमातों के जो लीडरान हैं उन्होंने उस पर तबसरे किए, बातचीत की, क्या कुछ आउटकम निकला, चूँकि आप लोग भी जानते हैं। बहरकैफ नाज़रीन, इस वक्त जो सियासी सरगर्मियाँ हैं वो काफ़ी तेज़ हैं और आज जो है डिलिमिटेशन कमीशन की टीम जम्मू कश्मीर वादी कश्मीर वारिद हो रही है, असम्बली इलेक्शंस की बात हो रही है और स्टेटहुड की बात हो रही है। बहरकैफ क्या कुछ हो रहा है, हम मुख्तलिफ सियासी जमातों के लीडरान से गुफ्तगू करते रहते हैं और आज भी हम इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ है अपनी पार्टी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, जम्मू कश्मीर सियासत का एक बड़ा नाम, सीनियर सियासी रहनुमा गुलाम हसन मीर साहब, जो कि साबिक वज़ीर भी रह चुके हैं। मीर साहब, बहुत शुक्रिया आपका हमें वक्त देने के लिए। मीर साहब, सबसे पहले इससे पहले कि हम आगे गुफ्तगू करें, पहले हम उस मीटिंग के हवाले से आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि जम्मू कश्मीर की आवाम को ऑल पार्टी मीटिंग जो प्राइम मिनिस्टर की तरफ से बुलाई गई, आवाम को क्या फ़ायदा मिला, मेजर रिलीफ क्या था आवाम के लिए? ईमानदारी से आप इस बात को ज़रा हमारे साथ बताएं। जब मैं ये कहूँ, ये हमेशा यहाँ एक कुछ अजीब सी सोच पैदा हुई है कि कोई कदम उठाया जाए, रिलीफ क्या मिला। ये मुझे समझ में नहीं आता है। हम लोगों को क्या हो गया, सिर्फ रिलीफ 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 की बातें कर रहे हैं। पॉलिटिकल प्रोसेस चल रहे हैं। 5 अगस्त के बाद एक नई तब्दीली आई। जम्मू कश्मीर के मेजॉरिटी के लोग इस नई तब्दीली को अच्छी नज़र से नहीं देखते हैं, नापसंद ही करते हैं, लेकिन फिर भी चलना है। फिर भी 2 साल गुजर गई, आगे भी चलना है। कुछ पेश रफ्त अगर प्राइम मिनिस्टर ने, होम मिनिस्टर ने यहाँ के सियासी लीडरों को एक टेबल के पर बिठाया और उनसे यहाँ की जानकारी हासिल की, इसको और किस नज़र से देखना है? और इससे यह एक्सपेक्ट करना क्यों नहीं, क्या नहीं हुआ यहाँ? क्या इन लीडरों ने वहाँ पर यह नहीं दिया कि इलेक्शन होना चाहिए? क्योंकि गवर्नर रूल किसी भी सूरत में अवामी सरकार का न्यामुल बदल नहीं। तो अवामी सरकार के क़याम के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है डिलिमिटेशन कमीशन, डिलिमिटेशन को कंप्लीट करना। अगर डिलिमिटेशन कंप्लीशन की तरफ बढ़ रहा है वो तो बड़ी अच्छी पेशरफ्त है। और मैं ये कहूँगा, यहाँ ये डरते हैं सियासी लोग बात करने से। यहाँ जम्मू कश्मीर के लोग बेताब हैं कब यहाँ इनकी अपनी सरकार कायम हो। उसके लिए लोग चाहें, जब मैं ग्रास रूट लेवल पे लोगों से बात कर रहा हूँ, ये मैं उनकी तर्जमानी कर रहा हूँ कि यहाँ पर इलेक्शंस। तो सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात, एक प्लेटफार्म पे जाते हैं, मुतालबे करते हैं। ये नहीं होता है कि बस आप जो कहें तो वही मुतालबा पूरा हो जाएगा, लेकिन प्लेटफार्म पे आवाज़ पहुंचाई जाती है।
مثلا میں آپ کو کہوں کئی سیاسی جماعتوں نے سیاسی نظربندوں کی رہائی کا مطالبہ آیا. جہاں تک میں نے سنا ٹھیک ہے گورنمنٹ آف انڈیا کی نالج میں آیا, اس کا کچھ فیصلہ تو انہوں نے کرنا ہے, کب کریں گے کیا کریں گے. ہم بھی چاہتے ہیں کہ جو بات سنیے نا, جو بھی سیاسی نظر بند ہے ان کو چھوڑنا چاہیے. اسی طرح سب سے بڑا ایشو جو اس وقت ہے وہ اسٹیٹ ہوڈ کا ہے. اسٹیٹ ہوڈ کے بارے میں سبھی جماعتیں یہ چاہتی ہیں کہ اسٹیٹ ہوڈ ریسٹور ہونا چاہیے. آپ کی پارٹی کیا چاہتی ہے؟ ہماری الیکشن چاہتے ہیں یا اسٹیٹ ہوڈ؟ بات سنو نا, یہی تو آپ کے بچوں کو آپ عادت ہے نا, یو جمپ ٹو دا کنکلوژن. ہمارا تو دیکھیں بات سننا چاہتا ہوں, ہم نے وی آر دا فرسٹ پارٹی جنہوں نے یہاں پر پہلے سے یہ کہا جموں کشمیر کو اسٹیٹ ہوڈ واپس ملنا چاہیے. لیکن میر صاحب وہ بات سنو اور ہم یہ کہتے ہیں, یہ کس بنیاد پہ کہتے ہیں؟ چونکہ گورنمنٹ آف انڈیا از کمیٹیڈ کہ ہم اسٹیٹ ہوڈ ریسٹور کریں گے. اس کے بعد دوسرا ٹائمنگ کے بارے میں, ٹائمنگ کے بارے میں بھی اٹ وڈ ہیو بین پریفریبل اور سب سے بڑا گفٹ ہوتا اگر یہ الیکشن ہونے سے پہلے یہ کر دیتے. our demand is restore statehood before elections. لیکن ہمارا یہ ہے, ہم لوگوں کو دھوکہ نہیں دینا چاہتے. کرنا ہے یہ گورنمنٹ آف انڈیا کو, ہمارا صرف مطالبہ کرنا ہے, زور دینا ہے. اگر وہ کریں نتھنگ لائک دیٹ. اگر وہ نہیں کرتے ہیں پھر آپشن کیا ہے آپ کے پاس؟ پھر آپشن یہ ہے کہ الیکشنز ہو جائیں گے, جو پارٹیسپیٹ کرے گا وہ کرے گا, جو نہیں کرے گا, جس طرح یہاں ان لوگوں نے پنچایتوں میں پارٹیسپیٹ نہیں کیا تو خرابی ہو گئی, پنچایت میں اچھے لوگ نہیں آ سکے. اسی طرح کسی کو بائیکاٹ کرنا ہوگا, وہ جموں کشمیر کے لوگوں کے ہت میں نہیں ہوگا. لیکن ہم مرکزی سرکار سے یہ مطالبہ کرتے رہیں گے, ارلیئر دا بیٹر اسٹیٹ ہوڈ شوڈ بی ریسٹورڈ. یعنی آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ اگر اسٹیٹ ہوڈ کو پہلے ریسٹور کیا گیا پھر بھی الیکشن کا حصہ ہوں گے, اگر پہلے ڈیلیمیٹیشن پروسیس کمپلیٹ ہوگی, اسٹیٹ ہوڈ کو ریسٹور نہیں کیا جائے گا, الیکشن پہلے ہوں گے تو الیکشن میں ہی اپنی پارٹی حصہ لے گی. جو نہیں, یہ تو سیدھی سی بات ہے. اگر اسٹیٹ ہوڈ ریسٹور کریں گے, وہ ہماری زبردست ڈیمانڈ ہے, اسٹیٹ ہوڈ ریسٹور کیجیے. اگر نہیں بھی کرتے ہیں پھر بھی الیکشن پروسیس کا حصہ بننا ہے, کیونکہ لوگ یہاں اپنے نمائندے چاہتے ہیں, اپنی سرکار چاہتے ہیں. چلیے آگے. میر صاحب 370 کی ابھی بھی بات ہو رہی ہے, 35A کی ابھی بھی بات ہو رہی ہے, لوگ بھی اس حوالے سے اس کی ریسٹوریشن کے حوالے سے وش کرتے ہیں, چاہتے ہیں اس حوالے سے. لیکن اپنی پارٹی کا وہی موقف ہے جو بی جے پی سرکار کا ہے کہ یہ سب جوڈیس ہے, عدالت میں ہے. لیکن آپ کا ایک سالڈ اسٹیٹمنٹ یا اس طریقے کے کنکریٹ سٹیپس اس حوالے سے نہیں سامنے آ رہے ہیں کہ 370 کو لے کر. شاید آپ میڈیا جو ہے نا, آپ اپنی ہی بات کرتے ہیں, نہ کبھی تحقیق کرتے ہیں, نہ ہمارا کیٹیگورک ہے. پہلی بار جب انہوں نے یہ کہا, ہم نے کہا دو آپشنز ہیں آرٹیکل 370 اور 35A کے ریسٹوریشن کی. ایک ہے پارلیمنٹ. پارلیمنٹ کی تعداد 543 ہے ممبرس کی. اگر ہم سارے ارسٹ وائل اسٹیٹ کا لیں, لداخ, جموں کشمیر, سارے اکٹھے ہو جائے پھر بھی 6 کی تعداد ہو جاتی ہے. 6 کی تعداد 543 میں کتنی ہے؟ یہ بچا نہیں سکے تو واپس کیسے لا سکیں گے؟ یہ ناممکن. دوسرا ہے سپریم کورٹ. ہم چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ لوگوں کی خواہشات کے احترام کا فیصلہ دے. وی ول بی دا ہیپیسٹ پارٹی اگر سپریم کورٹ اس کو ریسٹور کرتی ہے. تیسرا میں نے ان کو چیلنج کیا, آپ روڈ میپ دکھائیے کس طریقے سے حاصل ہوگا, وی ول بی دین فالوئنگ یو. لیکن آپ اندھیرے میں لوگوں کو نچاتے ہو, اپنی پارٹی اندھیرے میں لوگوں کو نہیں ڈالنا چاہتی. آور پارٹی بلیوز کاش وہ واپس آ جائے, لیکن راستہ دکھائیے. جب ان کے بیانات آپ دیکھیں گے, وہ شاعری کرتے ہیں, مرثیہ کرتے ہیں, نواخوانی کرتے ہیں. کنکریٹ کیا ہے, کیسے ریسٹور ہوگا, کہاں پر ہے راستہ؟ کیوں ہم نوجوانوں کو دھوکہ دے؟ کوئی راستہ دکھائے مجھے, آئی شیل بی دا فالوئنگ دیٹ. اسی پر ریسٹور کرنا. فی الحال یا تو مرکز میں ایسی حکومت آ جائے
جو چاہے جس طرح بی جے پی نے چاہا ہم اس کو ختم کریں, وہاں کوئی پارٹی آئے جو چاہے ہم ریسٹور کریں. اس وقت جب کانگریس کی آپ بات دیکھیں گے, کانگریس بھی چاہتی ہے کہ اس طریقے سے نہیں کرنا چاہے تھا جس طرح کیا, لیکن اب جو کیا تو چھوڑیے بات. تو خدا رہا ہمارا اپروچ یہ ہے جو پاسبل ہے. ہم لوگوں کو دھوکہ نہیں دینا چاہتے, ہم لوگوں کو پراپرلی ایجوکیٹ کرنا چاہتے ہیں. اس میں ہمیں کوئی کہے کسی کی بی ٹیم, کوئی کچھ نام دے, ناموں سے اپنی پارٹی ڈرنے والی نہیں. ہمارا ایک سیاسی پروگرام ہے, وہ سیاسی پروگرام ہے یہاں کے لوگوں کو ترقی کی راہ پر لینا, خوشحالی پر لینا, قبرستانوں کا راستہ نہیں دکھانا, جیلوں کا راستہ نہیں دکھانا, گولی کا نشانہ نہیں بننا. دس از آل. چلیے اب آپ کہہ رہے ہیں کہ گولی کا راستہ نہیں دکھانا, وہ نہیں کرنا, یہ نہیں کرنا. آپ بھی ایک ٹائم پہ اسی سسٹم کا حصہ ہیں, ابھی بھی ہے. آپ یہاں منسٹر بھی رہ چکے ہیں, آپ ایم ایل اے بھی رہ چکے ہیں, آپ اچھی طرح یہاں کی اسمبلی سے واقف ہیں. کیا کچھ صورتحال رہی گورنمنٹ آف پورے ملک کی سطح کی سیاست کو آپ جانتے ہیں, کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اوورآل آپ سب لوگ اس کے ریسپانسبل ہے جو بھی کشمیر میں ہو رہا ہے, جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ ٹھیک نہیں ہے, یہاں نوجوانوں کے ساتھ انہیں استحصال کیا گیا؟ نوجوانوں کے ساتھ استحصال ہوا ہے, سیاسی استحصال ہوا ہے جب یہی نعرے دیے گئے مختلف سمت سے جو ان ایچیویبل نعرے دیے گئے. کبھی آزادی کا نعرہ دیا گیا, کبھی آٹونومی کا نعرہ دیا گیا, کبھی آرٹیکل 370 کو بچانے کا نعرہ دیا گیا, اب آرٹیکل 370 کو ریسٹور کرنے کا وعدہ دیا جا رہا ہے. نوجوانوں کی کوئی خطا نہیں, بلکہ ہم ہی ان کے ذہنوں کو منتشر کرتے رہے. اس میں ہر ایک کا رول رہا. اس میں بڑائی نہیں کروں, جب میں نے پی ڈی پی بنائی تھی اس وقت پی ڈی پی بنانے کا یہی مقصد تھا کہ لوگوں کو غلط راستے پر نہ لگائے, لیکن پی ڈی پی بالکل نیشنل کانفرنس کے نقش قدم پر چلے تو غلام حسن میر اس سے آؤٹ ہو گیا. غلام حسن میر کی سیاست میں یہ کریڈٹ جاتا ہے. میں نے ہمیشہ نوجوانوں کو بچاؤ کا راستہ دکھایا, ترقی کا راستہ دکھایا, خوشحالی کا راستہ دکھایا. میں نے کبھی قبرستان کا راستہ بچوں کو نہیں دکھایا, گولی کا راستہ نہیں دکھایا, جیلوں کا راستہ نہیں دکھایا. جس میں بھی ایک نیریٹو کے تحت یہ میری خطا ہو جائے گی, لیکن آئی ٹیک پرائڈ ان اٹ, آئی ڈونٹ فیل آن ڈیفینس. میر صاحب کل پی ایچ ڈی کا ایک سٹیٹمنٹ آتا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ جو آل پارٹی میٹنگ ہوئی اس میں مایوسی کے سوا کچھ نہیں, انہیں اسے مایوس کن قرار دیا اس میٹنگ کو. ساتھ میں انہوں نے کہا کہ ہمارا جو زور ہوگا وہ اسٹیٹ ہوڈ کی بحالی کے حوالے سے ہوگا, اس کے بعد الیکشن پہ. اس کے لیے ہمیں کیوں نہ یہاں کی سیاسی جماعتیں جو ہیں مین اسٹریم کی, ان کے ساتھ مشاورت بھی کرنی پڑے. کیا آپ کو اگر اس طریقے کا آفر ملتا ہے پی ایچ ڈی کی طرف سے بنیں گے حصہ؟ بات سنیے. یہ ایک مقولہ ہے, فارسی مقولہ, ہر کی کند دانا کند نادان ولیکن خرابی بسیار. جو دانا آدمی کرتا ہے وہی بیوقوف بھی کرتا ہے, لیکن بیوقوف ٹائم ویسٹ کرتا ہے. اگر ان کو عقل ہوتی, یہ دھوکے کی سیاست نہیں چلاتے, کب کی اسٹیٹ بھی ریسٹور ہوئی ہوتی, الیکشنز بھی ہوئے ہوتے. انہوں نے وقت ضائع کیا. آج گپکار الائنس کو ہوش آ گیا. ہم نے کب یہ آفر ان کو کی تھی, کم لیٹ us join hands and ask for the statehood. آج ان کو ہوش آ گیا جب اتنا وقت ضائع کیا, اتنا نقصان کیا. ان سے کوئی پوچھے یہ بات تو ہم نے کب کہی تھی, ذرا لیٹ us join hands for restoration of statehood. اس وقت کیوں تھا یہ ان کے منہ سے بات نکلے تو وہ آیت ہو گئی, دوسری جماعت کے منہ سے بات نکلی تو وہ غداری ہو گئی. ان سے کوئی پوچھے, جب آپ نے بھی ہمت نہیں ان سے یہ پوچھ لی تھی کتنا دھوکہ دو گے جموں کشمیر کے لوگوں کو, کتنا نقصان کرو گے جموں کشمیر کا. یعنی آپ کا کہنے کا مطلب ہے اگر وہ آپ کو اپروچ کریں گے تو اپروچ کریں گے. ہم تو ان سے 4 قدم آگے. We are already fighting for it. They are our followers. ان کی لیڈرشپ کہاں ہے؟ وہ بیکورڈ ہیں, وہ پیچھے ہمارے چل رہے ہیں. ٹھیک ہے میر صاحب, ہم چل رہے ہیں اسٹیٹ ہوڈ کے لیے, کہیں پہ اختلاف رائے نہیں ہے, لیکن وہ ان کے پاس کوئی مشن نہیں ہے, کوئی نہیں. اب الیکشن کمیشن کے پاس جانا ہے نہیں جانا ہے, اکٹھے نہیں, اب پارٹیاں خود فیصلہ لیں گی.
वहाँ जब ये गए उधर प्राइम मिनिस्टर्स से मिलने के लिए, वहाँ गुपकार अलायंस नहीं गई, वहाँ इंडिविजुअल्स और इंडिविजुअल कैपेसिटीज में, और जब वहाँ से निकले तो सेटिस्फेक्शन दिखाई, कल जब इकट्ठे मिले तो डिससेटिस्फेक्शन दिखाई। कितना धोखा लोगों को देंगे? और ये कितने दिनों के बाद अब उन्होंने डिससेटिस्फेक्शन दिया? 10-12 दिन के बाद जब वो वहाँ से आए उस वक्त तो सेटिस्फेक्शन दिखाए। किन पे भरोसा करते हो? क्या ये लीडरशिप है? दिस इज ये अलमिया है इनको जम्मू कश्मीर की लीडरशिप का। ठीक है मीर साहब, आपका कहना है कि जो पीएजीडी के लोग हैं, जो पार्टीज उसमें हैं, वो बैकफुट पे हैं और अपनी पार्टी फॉरवर्ड पे जा रही है, काफ़ी आगे जा रहे हैं। मीर साहब, मैं ज़रा इस बारे में आपसे जानना चाहूँगा कि लगभग 2 साल मुकम्मल हो चुके हैं। 5 अगस्त के बाद जो यहाँ की जो खुसूसी पोजीशन थी उसे ख़त्म किया गया, स्टेट को यूटी में डिवाइड किया गया। क्या आप समझते हैं कि यहाँ डेवलपमेंट हुई जो बीजेपी दावा कर रही है? क्या सब कुछ यहाँ ठीक है? आप कैसे इस चीज़ को देख रहे हैं? देखिए, ये बीजेपी वाले क्या कहे हैं, हुकूमत क्या कहे, हुकूमत का नारा अलग है, बीजेपी का नारा अलग हो सकता है। अपनी पार्टी बिलीव्स कि गवर्नर्स रूल किसी भी कीमत पे अवामी सरकार का न्यामुल बदल नहीं हो सकता है जी। अगर ये सही होता, जो स्ट्रेंथ है इंडिया की स्ट्रेंथ है डेमोक्रेसी, तो फिर क्यों न डेमोक्रेसी को खत्म करके ऑटोक्रेसी में तब्दील करें? तो हाउ यू कैन से दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विल बी बेटर? नहीं, बात सुनो ना, आप तो समझते नहीं। मैं कुछ और मैं आपका सवाल में समझ गया, मैं उसी पे आ रहा। बिल्कुल, मेरा कहने का मकसद है गवर्नर रूल किसी भी कीमत पे वेलफेयर स्टेट का न्यामुल बदल नहीं हो सकता। ये एक डिक्टेटरशिप है, एक डिक्टेटरशिप अफसरशाही है। अफसरशाही में जो एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल है वो कभी प्रॉपरली न रिफ्लेक्ट होते हैं, न एड्रेस होते हैं। डेवलपमेंट प्रोसेस हर वक्त चलती रहती है, लेकिन जब तक लोगों की सेटिस्फेक्शन, लोगों की आशाओं और उमंगों की तर्जमानी न हो, कोई भी सरकार हो उसको पसंद नहीं किया जाता है। क्या यूं हम मीर साहब इसको समझे कि आपका कहने का मतलब है कि हालात अंदर से ठीक नहीं है? यस, वी बिलीव इन इट। क्या बीजेपी दावा करे, क्या गवर्नमेंट दावा करे, किसी भी कीमत पे लोग मुतमईन नहीं है जी। हाँ, ये तो जाहिर सी बात है, अपनी पार्टी बिलीव्स इन इट। यानी आप ये भी मानते हैं कि जो 5 अगस्त के बाद जिस तरीके से नए कवानीन बदले, नए ऑर्डर्स आए, वो आप गलत बात करते। कवानीन जब बनते हैं, मैं ये बताना चाहूँगा, जो भी कानून लगता है ये मरकजी सरकार की कवानीन है जो 130 करोड़ लोगों के लिए होती है। वो कभी हमारे खिलाफ नहीं, एक हवा बन गई है, ये खिलाफ होते। लेकिन मेरा मानना है, अपनी पार्टी का मानना है, जब भी कोई कानून लगता है वो हमारे खिलाफ नहीं होगा। लेकिन हमारी ये प्रॉब्लम है कि हमारा व्यू, हमारी राय उसमें रिफ्लेक्ट नहीं होते, क्योंकि यहाँ पर जम्मू कश्मीर की बात जब आप करेंगे, यहाँ पर यहाँ की मेजॉरिटी जो है वो डिसएम्पावर हो चुकी है, वो कहीं पे उनकी ताकत रिफ्लेक्ट नहीं होती है। आप एडमिनिस्ट्रेटिव देख ले, कहीं पे भी जो जम्मू कश्मीर की मेजॉरिटी है जिसको एम्पावरमेंट कहे, वी हैव बीन डिसएम्पावर्ड। जब हम स्टेटहुड की बात करते हैं, हम चाहते हैं जम्मू कश्मीर के लोगों को एम्पावर करने की बात, उनको वापस इख्तियार देने की बात, जो इख्तियार उनसे गया है। ना मीर साहब, कुछ दिन कबल जो है 150 साल जो हमारी शशमाई रिवायती दरबार मुँह की, उसके हवाले से आपका रद्द अमल जानना चाहूँगा। आप इससे पहले भी जानते हैं ऑर्डर बाय जॉर्ज एंड माइनिंग और बहुत सारे, मैं बताऊँगा आपको। आपने सही कहा दरबार मुँह के बारे में। दरबार मुँह के बारे में जब ई गवर्नेंस का इन्होंने इशू को उठाया, इन्होंने कहा ये रेलिवेंट ही नहीं है, कौन कहाँ पर है, ये चल रहा है। देखिए, लेकिन हमारी पार्टी का ये स्टैंड है इस बारे में, इसमें ये मनी क्वेश्चन नहीं था कि कितना पैसा खर्च होता था, चूँकि ये जो जम्मू कश्मीर है ये एक मिनी इंडिया है। इसमें मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के मानने वाले हैं, मुख्तलिफ़ रीजन से ताल्लुक़ रखते हैं।
یہ ایک انٹیگریشن کا بینیفٹ تھا اس میں آفس میں سے انہوں نے یک لخت ختم کیا. اس میں لوگوں کی رائے اس میں شامل نہیں ہے. یہ فیصلہ ٹکنے والا نہیں. اب وقت کیوں ضائع کرنا ہے, اس پہ باتیں کرنا ہے. سرکار بنے گی وہ خود فیصلہ لیں گے, وہ عوامی سرکار ہوگی. یہ ٹیمپرری ارینجمنٹ ہے. I don't call it this is a big achievement. ٹھیک ہے میر صاحب, جب بھی جموں کشمیر کی سیاست کی بات ہو تو ایک بات کرنا لازمی ہوتا ہے, وہ ہے مسئلہ کشمیر. پہلے ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ کیا اپنی پارٹی اور ذاتی طور پر میر صاحب کشمیر کو ایک پولیٹیکل ایشو مانتے ہیں؟ ایک پہلے اس کا تھوڑا سا آپ ہمیں بتائیے, اس کے بعد چھوڑیے یہ سوال کو آگے چلیں. یعنی کہ آپ نہیں مانتے پولیٹیکل؟ میں اس سوال کا جواب جب دوں گا وہ علیحدہ ہوگا, کیونکہ یہ اتنا ایزی بات نہیں ہے کہ آپ کے ایک سوال میں اس کا جواب ہو سکتا ہے. جی, اس کا جواب جب میں دوں, میں آپ کو ایک لنک بھیجوں گا جو میں نے دلی کے ایک پلیٹ فارم پہ اس ایشو پہ کیا ہے. اس کا آدھا گھنٹہ اس میں آ جائے گا. یہ ہاچ پاچ میں جواب نہیں دینا ہوتا ہے, اس لیے اس سوال کو آپ لوگ چلیں. اس وقت ابھی بھی جو نوجوان ہے, چونکہ کہا جاتا ہے کہ یوتھ ہی قوم کا فیوچر ہوتا ہے, کنٹری کا فیوچر ہوتا ہے, لیکن آپ بھی لوگ کہتے ہیں کہ نوجوانوں کے اندر ہوپ لیسنس ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے پیچھے کا مین ریزن کیا ہے جو یہاں پہ ابھی بھی نوجوانوں کے اندر جو ہے نا امیدی ہے, نوجوان بکھرے ہوئے ہیں, ان ایمپلائمنٹ یہاں پر بہت زیادہ ہے؟ کیا ریزن آپ مانتے ہیں ان چیزوں میں؟ کیا یہاں جب آپ ان ایمپلائمنٹ کی بات کریں, اپنی پارٹی کے پاس یہ ایک اہم ایشو ہے ان ایمپلائمنٹ کا اور یوتھ کا. جب آپ ان ایمپلائمنٹ کی بات کریں گے, یوتھ کی فرسٹریشن کی بات کریں گے, یہ ایک صحیح بات ہے, اس میں دو رائے نہیں ہے. میں اس میں جو ابھی آپ ایک سوال پوچھ رہے تھے, جب میں نے کہا کہ یہاں کی جو سیاسی گول پوسٹس ہم نے مقرر کیے تو نوجوان ہمارا اس کا شکار ہو گیا. یہاں جب حالات ٹھیک نہیں رہے, یہاں ایک ویسٹڈ انٹرسٹ ہوا ہے ایک طبقے کا حالات ٹھیک نہ رہنے میں. جب حالات ٹھیک نہیں رہتے ہیں تو انویسٹمنٹ نہیں ہوتی. وہ ویسٹڈ انٹرسٹ تھوڑا سا بات, ایک سوال کا جب جواب کمپلیٹ ہو پھر دوسرا سوال کرنا چاہیے. جب انویسٹمنٹ نہیں ہوتی ہے, جب انویسٹمنٹ نہیں ہوتی ہے, ظاہر سی بات ہے ان ایمپلائمنٹ بڑھتی ہے. مثلا میں بتاؤں آپ کو, یہاں چھوڑیے, یہاں ایک یہ سوال تھا اگر باہر کا کوئی انویسٹمنٹ کرے گا شاید اس نے کھایا, لیکن یہاں کے جو لوکلز آپ کے ہیں وہ دوسرے ملکوں میں انویسٹ کرتے ہیں, ہندوستان کی دوسری ریاستوں میں انویسٹ کرتے ہیں, جموں کشمیر میں نہیں انویسٹ کرتے ہیں. اگر آپ کے پاس بھی گنجائش ہو کچھ انویسٹ کرنے کی, آپ بھی چاہتے ہیں بیٹر زمین خریدوں, انویسٹ نہ کروں, کیونکہ یہاں انویسٹمنٹ کا ماحول نہیں ہے. میرا یہی ماننا ہے جو ان حالات کو خراب کرنا میں ہی جموں کشمیر کی عافیت سمجھتے ہیں, دے آر ریئلی دی اینیمیز آف دا یوتھ. وہ یوتھ کو ایڈجسٹ ہونے میں, یوتھ کو ترقی کرنے کے لیے رکاوٹ ہے. اور انٹرسٹ مسٹ بی جموں کشمیر میں امن ہونا چاہیے. جب امن ہوگا انویسٹمنٹ ہوگی, جاب اپرچونیٹیز کریٹ ہو جائیں گے. میر صاحب, جو آپ نے کہا کہ امن کو خراب کرنے کے پیچھے جو دشمن ہے, کیا ہم ان لوگوں کو میر صاحب منظر عام پہ نہیں لا سکتے؟ یہ کون؟ یہ تو سیدھی سی بات ہے, پچھلے ان 2 سالوں میں چاہے طاقت کے بل پوتے پر ہی گورنمنٹ آپ نے کیا, فرق پڑ گیا حالات میں. یہ کیوں آیا ہے؟ اب میرے زبان سے کیوں سننا چاہتے ہو؟ یعنی That is known to you all. آپ کا اشارہ بس اتنا ہی آپ چلے, میرا نہیں ہے, سبوں کی جو ہے, تو یہ تو کلیئر ہے, کلیئر بات ہے. میر صاحب, میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ اگر اپنی پارٹی کو اس طریقے کا موقع ملے, آفر ملے, یا کیا اپنی پارٹی اس طرح کی کوئی کوشش کرے گی؟ اگر 370 نہیں تو 371 جو نارتھ ایسٹ کے اسٹیٹس میں ہے, اس کو یہاں پہ جموں کشمیر کو دیا جائے اس کا درجہ. آفر نہ کہیں سے ملے گی نہ ملتی ہے, اس کے لیے کوشش کرنی ہوتی ہے. آپ یہ اپنی پارٹی کی کوششوں کو کیوں نہیں سراہنا کرتے ہو؟ جس وقت اپنی پارٹی وجود میں آئی, اپنی پارٹی کس وجہ سے وجود میں آئی؟ ہم بھی جیلوں میں تھے, نظر بند تھے. جب ہم چھوٹ گئی,
اس وقت اگر آپ دیکھ لیتے یہاں کے لوگوں میں کتنی تشویش تھی. تشویش یہ تھی کہ اب باہر کے لوگ آئیں گے یہ ہم بس جائیں گے, ہماری آبادی کا تناسب ختم ہو جائیں گی, زمینیں ختم ہو جائیں گی, اسٹیٹ ہوڈ تو گئی ہی گئی, اسی طرح کاروبار سارا ختم ہو گیا. ہم لوگ ملے, دو طرح کے ایشوز اس وقت تھے. ایک کچھ ایشوز تھے جو گورنمنٹ آف انڈیا سے ٹیک اپ کرنی تھی, کچھ ایشوز تھے جو اسٹیٹ گورنمنٹ سے ٹیک اپ کرنی تھی. تو ہم کچھ لوگ ملے, ابھی ہم نے پارٹی بھی نہیں بنائی تھی, کچھ گئے, ہم گورنر سے ملنے کے لیے گئے. اس میں یہی نوجوان جو دور جیلوں میں بند پھنسے ہوئے تھے, جن کا کوئی پرسانی حال نہیں تھا, ہم نے اس سے یہ مطالبہ کیا ان کو چھوڑی. اس میں جو مختلف پارٹیوں کے لوگ شامل تھے ان کو پارٹیوں سے نکال دیا گیا. آپ نے کیوں آواز اٹھائی؟ ہم وکالت کرتے تھے لوگ. تو ایک مجبوری بن گئی ہمیں ایک پلیٹ فارم بنانے کی. تو ایک پلیٹ فارم بنایا اپنی پارٹی, اور اپنی پارٹی جب بنی تو ہم پرائم منسٹر سے ملنے گئے, ہوم منسٹر, وہاں سے تحفہ لایا. ایک امپورٹنٹ چیز جو آج آپ نوجوانوں کو میں بتانا چاہوں گا, اس وقت کتنا خوف تھا کہ یہاں ڈیموگرافک چینج ہوگی. پہلی بار پرائم منسٹر آفس سے یہ آ گیا, جموں کشمیر کے لوگوں کو اطمینان رکھنا چاہیے کہ دیر ول بی نو ڈیموگرافک چینج, کوئی آبادی کا تناسب نہیں بگڑے گا. نوکریوں کے لیے آیا کہ 100% جابس, پہلے صرف کلاس 4 کا نکلا تھا, پھر تمام جابس جو ہیں وہ صرف ریزرو ہو جائیں گے جموں کشمیر کے ڈومیسائل سے. اور آپ دیکھ رہے ہیں جو لاسٹ ایئر سے اپوائنٹمنٹس ہو رہی ہیں, یہ صرف جموں کشمیر کے بچے اس میں جا رہے ہیں. کیا یہ اچیومنٹ نہیں ہے؟ زمینوں کے بارے میں 100% ایگریکلچرل لینڈ جو ہے یہ صرف جموں کشمیر کے لوگ خود بخود ہی ٹرانسفر کر سکیں گے. جو لینڈ لیز ہے فار انڈسٹریل پرپز, شیخ صاحب کا قانون تھا 90 ایئرس لیز, اور آج کا قانون ہے صرف 40 ایئرس لیز. یہ تو اچیومنٹس ہیں اپنی پارٹی. اب بھی ہمارا مطالبہ ہے جو آپ نے سوال کیا, ہم نے جو پرائم منسٹر سے میٹنگ ہو گئی, ہماری طرف سے یہ مطالبہ تھا اس کو کانسٹیٹیوشنل گارنٹی دیجیے. جی, کس طریقے سے دیٹ از ٹو بی سین بائی دا گورنمنٹ آف انڈیا. وی آر سیکنگ اس کے لیے کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن. میر صاحب, یہاں جو مین سٹریم لیڈران, چاہے سیپریٹسٹ لیڈران, چاہے نوجوان یہاں کے جو اس وقت جموں کشمیر اور ملک کی دیگر ریاستوں کی جیلوں میں قید اور نظر بند ہے, ان کی رہائی کے حوالے سے آپ کی کیا کوشش رہے گی؟ کیا وکالت کریں گے آگے بھی اس طرح کی بات؟ سن لیجیے جناب, جس وقت ہم نے قدم اٹھایا اس وقت کی تعداد دیکھ لیے, 7-8 ہزار لوگ بند تھے, اب کچھ لوگ ہیں. وی آر پروسیسنگ, وی آر فالوئنگ. حیرانی ہو جائے گی, ہو جائیں گے بہت سارے ان ایکسپیکٹڈ ریلیزز بھی ہو سکتی ہے. وی آر فالوئنگ. ہم یہ فوٹو شوٹنگ کے لیے نہیں اور پبلک کنزمپشن کے لیے نہیں, وی آر ورکنگ ود فرمنیس. اچھا, یعنی کہ میر صاحب کا کہنا ہے کہ جو جتنے پرسنٹ 90% 95% جو رہا کیے گئے ہیں قیدی کشمیری, وہ اٹ از بیکاز آف ہم نے کوششیں کی. نو, وی ورکڈ فار دیئر ریلیز. یس, وی ورک. آپ جو چھوٹ گئے ہیں اس وقت سے ان سے پوچھ لیجئے, یہ پبلک میں کیا کون کیا گئے, ان سے گھر جا کر پوچھ لیجئے آپ کی رہائی کے لیے کن لوگوں نے کوششیں کی. یو ول گیٹ دا ریپلائی. جو ہارڈ کور ہیں ان سے پوچھ لیجئے. میر صاحب, یہاں اگر دیکھا جائے تو میں تو لاسٹ ایئر کی بات نہیں کروں گا, میں پچھلے مہینے کی بات کروں گا, صرف جون مہینے کی. پولیس پرسن کی ڈیتھ ہوئی تو کشمیری, ایک سویلین کی ڈیتھ ہوئی تو عام یہاں کا شخص تھا کشمیری, ملیٹنٹ مرا تو کشمیری مرا, انکاؤنٹر ہوا تو کشمیری کے ہی گھر میں ہوا. میر صاحب اس چیز کو کیسے دیکھتے, کیسے روک میرے یہی ہے, دس از یہ ایک بات ہے جو ہم سب جموں کشمیر کے واسیوں کو دیکھنی ہے. یہ جو گن کلچر آیا, یہ جو وائلنس ہم نے اڈاپٹ کی, یہ وائلنس کہیں بھی ہمیں نہیں پہنچائے گی. جب میں نے آپ کو اپنے انٹرویو میں کہا کہ اپنی پارٹی بلیوز, غلام حسن بلیوز کہ ہمیں نوجوانوں کو جیل کا راستہ نہیں دکھانا ہے, بندوق کا راستہ نہیں دکھانا ہے, قبرستان کا راستہ نہیں دکھانا ہے. دیئر بائی آئی مین کہ وائلنس کسی بھی قیمت پہ جموں کشمیر کے لوگوں کے ہت میں نہیں ہے. اس نے ہم کو تباہ کیا, تباہ کر رہا ہے. کتنی جلد ہم
اس کو خیرآباد کہیں اتنا ہی اچھا ہو. کیا میر صاحب کے پاس اس کے لیے کوئی ایسا روڈ میپ ہے یا اپنی پارٹی کے لیے تاکہ ہم اس چیز کو روک سکیں؟ روڈ میپ میں نے کہا نا، جب آپ نے بہت سارے ایشوز کیے، میں نے کہا ہر سوال کا جواب نہیں ہوتا ہے دینا یا کرنا. میں نے کہا کہ یہ ایک پرابلم ہے جس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. میر صاحب اب الیکشن آنے والے ہیں اسمبلی کے، اپنی پارٹی کو آپ کہاں دیکھتے ہیں؟ کیونکہ ڈی ڈی سی الیکشن میں آپ نے حصہ لیا، آپ نے بلاک ڈیولپمنٹ کونسل کے الیکشنز میں بھی حصہ لیا، تو اس وقت اپنی پارٹی کس لیول پہ ہے؟ دیکھیے، جب ہم کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی آپ لے لیجیے، جو پرانی پولیٹیکل پارٹیز ہیں جس میں نیشنل کانفرنس ہے، پی ڈی پی ہے، کانگریس ہے، بی جے پی ہے، ان کا گراس روٹ لیول پہ کاڈر اویلیبل ہے. اپنی پارٹی جو وجود میں آئی، اس کا گراس روٹ لیول پہ یہ ابھی کاڈر کی کمی ہے. دوسرا، جب سے ہم نے پارٹی بنائی تب سے کووڈ کا ہی سلسلہ رہا. اگر ہمیں 1.5 سال کا ٹائم ہوا، 1.5 سال میں سے 1 سال کووڈ میں ہی گزرا. ہمارے پاس اتنی اپرچونیٹی نہیں ملی ریچ آؤٹ کرنے کے لیے. لیکن جس طریقے سے ڈی ڈی سی الیکشن میں جتنی ووٹ پرسنٹیج ہم نے لی، جتنی سیٹیں اس وقت ہمارے پاس 30 کے قریب سیٹس ہیں، اور کئی سیٹیں ہم نے صرف 10-10 20-20 ووٹوں سے ہاری. اس کے معنی یہ ہیں کہ ہمارا جو لوگوں تک جو میسیج ہے بہت حد تک گئی ہے، لیکن اس کو ڈیپر پہنچانے کی ضرورت ہے. آخر پر میر صاحب یہ بتائیے کہ اپنی پارٹی کا اس وقت جموں کشمیر کے حوالے سے ایجنڈا کیا ہے، اور آنے والے اسمبلی انتخابات میں اپنی پارٹی کا ایجنڈا کیا رہے گا؟ دیکھیے، پارٹیاں جب بنتی ہیں، مینیفیسٹو بناتے ہیں، وہ ایک بندہ نہیں بناتا ہے کہ آپ مجھ سے سوال کریں گے. لیکن جب میں نے یہ کہا کہ اپنی پارٹی کا سب سے بڑا ایجنڈا یہ ہے جموں کشمیر کے لوگوں کو ایسا راستہ دکھانا جو ترقی اور خوشحالی کی طرف ہو. یہاں کوئی نوجوان قبرستان، جیل یا بندوق کی طرف نہ جائے. یہاں کے نوجوانوں کے لیے ترقی کی راہیں کھل جائیں. یہاں کے واٹر ریسورسز ہیں، یہ جن چیزوں کی طرف کبھی کوئی جمع توجہ نہیں دیکھتی. یہاں ہم جب شعراء حضرات سے ملیں گے، آپ جیسے نوجوانوں سے ملتے ہیں، کتنی تعریفیں کرتے ہو یہاں کے پانی کے، یہاں کے سبزاروں کے، یہاں کے گلزاروں کا. لیکن جہاں ایک وقت ہوتا ہے کہ پانی کی اتنی بہتات ہوتی ہے کہ تنگ آ جاتے ہیں، ایک ٹائم ہوتا ہے پانی کے قطرے کے لیے ترس رہے ہیں. گو ہائیڈرولوجی کا جو یہاں پرابلم ہے، اس کی طرف اٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. اسی طرح سے میں آپ کو بتاؤں، پاور کا اسی طرح یہاں ایشو ہے. یہاں ہم کہتے ہیں ہمارے لیے ایک خوشی کہ یہاں یہ دکھایا گیا ہے کہ شاید گورنمنٹ آف انڈیا نے پاور لیا ہے تو ہم کو ترساتے ہیں. کیا ہوگا میں ڈیفینڈ نہیں کروں گا. یہ ایک ایشو ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کیسے ہمیں 24 آورس پاور کی فیسلٹی اویلیبل ہے. اور مثلا یہی آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل روڈ کا کنیکٹیوٹی کے. وی ہیو بین آلویز پرسیونگ کہ جو یہ جموں کشمیر لینڈ لاکڈ ایریا ہے، اس کو اوپن اپ کرنے کی ضرورت ہے. مثلا یہی اگر جموں شاہراہ ہے ہماری، یہ 4 گھنٹے میں طے ہو سکتی ہے. اس کے لیے کام کرنا ہے. یہ مغل روڈ ہے، مغل روڈ اوپن ہونا چاہیے. اسی طرح لداخ کا روڈ کے لیے وہ بھی ٹنل بن رہی ہے. جب اس سے امپلائمنٹ اپارچونیٹیز کنیکٹیوٹی سے بن جاتی ہیں، اس کی طرف توجہ دینے کی. اسی طرح بزنس، یہاں کا ہارٹی کلچر آپ کو ہے. اگر ہارٹی کلچر کو ڈیولپ کرنے کے لیے کام کیا جائے، دیر از اے ٹرمنڈس پوٹینشیل فار آور یوتھ. میں جب کہتا ہوں کہ پہلے ہمیں اپنے نوجوانوں کو یہ راستہ دکھانا ہے کیسے چلا. مثلا اس وقت جو انڈسٹریل پالیسی آ گئی، کوئی اگر اس وقت سول گورنمنٹ ہوتی، سول گورنمنٹ کا عوام کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے. دا بیسٹ پالیسی ہے یہ جو انڈسٹریل پالیسی ہے، جو سارے ہندوستان میں کہیں نہیں ہے لیکن جموں کشمیر میں ہے. اگر اس کو اڈاپٹ کیا جائے اور نوجوانوں کو اس کی طرف لگایا جائے، صرف نئے وسٹاس شروع ہو جائیں گے. لیکن کہنے کی نہیں، یہاں تو جب بھی کوئی تقریر کر رہا ہے، جو آپ نے ڈیولپمنٹ کی بات کی، لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ کانفلکٹ میں ڈسٹرب، جہاں پہ بد امنی ہو وہاں پہ ڈیولپمنٹ پاسبل ہے؟
پہلے امن کی ضرورت ہے پھر جا کے وہاں ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے؟ وہ ترقی میں نے ہو کہا نا ہمیں وی ہیو ٹو چوز، کیا ہم اپنی تباہی چاہتے ہیں یا ترقی چاہتے ہیں. دس از فار دا پیپل. اور ان کو دیکھنا پڑے گا، ان کو سوچنا پڑے گا کہ وہ تباہی کی طرف جائیں گے یا امن کی طرف. مائی ورڈ از فار امن. بہت بہت شکریہ میر صاحب آپ کے قیمتی وقت کا. ناظرین، یہ تھے ہمارے ساتھ غلام حسن میر صاحب جو کہ اپنی پارٹی کے سینئر لیڈر ہیں. آج ہم نے ان کے ساتھ گفتگو کی جموں کشمیر کی بدلتی سیاسی صورتحال پر اور جس طریقے سے اب سیاسی سرگرمیاں جو ہے جموں کشمیر میں تیز ہو رہی ہے. اگلے پروگرام میں کسی اور سیاسی شخصیت کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.